बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी आज हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद के तर्जुमा और मुख़्तसर तफ़सीर के इस दर्स में सूरतुल अनफ़ाल उसकी आयत नंबर 41 से 44 तक 41 से 44 तक का मुताला करेंगे। और आज की इन आयात में जो मज़ामीन हमारे सामने हैं उनमें सबसे पहला मौजू जो है वो गनीमत के मुतल्लिक है कि माल गनीमत जो है उसकी तकसीम किस तरह से होगी, तो इसको हम इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। और फिर इसी हवाले से इसी ज़िम्न में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला कुन जंग यानी जो जंग बदर है उसका मंजरनामा कि उसमें किस तरह कौन सी सफ़ और कौन सा जो ग्रुप है मुसलमानों की और इसी तरह जो दुश्मन थे कुफार मक्का और इसी तरह जो काफ़िला था, तो इन सब का जो मंजरनामा है वो अल्लाह ने पेश किया है। और इसी तरह फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब जो है ये जंग बदर ही के हवाले से उसका तज़किरा है। और इसी ज़िम्न में एक और मज़मून जो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुसलमान इरादा खैर करके शुरू करते हैं कोई काम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको सलामती देते हैं और उसके लिए सलामती है। तो पहले अपने सबसे पहले मज़मून से जो गनीमत की तकसीम का तरीका जिसमें आएगा और फ़ैसला कुन जंग का अल्लाह ने मंजरनामा ज़िक्र किया है उससे आगाज़ करते हैं। और हस्ब मामूल सबसे पहले आपके सामने कुरान मजीद की आयात की तिलावत और उनका लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा आपके सामने रखा जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इज़ अंतुम बिलउद्वतिद दुनिया वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फ़ल मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद वलाकिन लियक़दियल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊलन लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन वयहया मन हय्य अन बय्यिनह व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम। आपके सामने आयत नंबर 41-42 ये दो आयतें उनका तर्जमा वो रखा गया, उनका तर्जमा पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है वअलमू वा और इअलमू, ये इअलम जो है ये फ़ेल अम्र है यानी हुक्म वाला सीगा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमा का सीगा इस्तेमाल करते हुए सबको कहते हैं कि तुम सब जान लो, तुम सब इस चीज़ का इल्म हासिल कर लो। वअलमू अन्नमा, और अन्नमा में अन्ना है और मा है। अन्ना इसका मतलब बेशक है, यकीनी बात है, और मा जो अन्नमा ये कि बेशक जो गनिम तुम में ये गनिम का एक लफ्ज़ है जो गनीमत की तरफ इशारा कर रहा है। और तुम से मुराद तुम सब है यानी तुमने गनीमत हासिल की है। और तुम सब जान लो कि बेशक जो तुमने गनीमत हासिल की है मिन शैइन यानी मिन से शैइन कोई भी चीज़ यानी मामूली से मामूली चीज़ में से भी तुमने जो कुछ भी गनीमत के तौर पर हासिल किया है फ़अन्ना फ़ा तो अन्ना बेशक लिल्लाही अल्लाह के लिए है, खुमुसहू उसका 5वां हिस्सा, तो अल्लाह के लिए उसका खुमुस उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है। वलिर्रसूली और रसूल के लिए है, वलिज़िल क़ुरबा और कराबतदारों के लिए है, वल्यतामा और यतीमों के लिए, वल्मसाकीनी और मस्कीनों का हक है, वब्निस सबीली और सबील वाले यानी रास्ते वाले यानी मुसाफिरों का हक है। तुम अगर यानी इन का मतलब होता है अगर तुम सब हो आमन तुम ईमान लाने वाले, यानी अगर तुम ईमान लाए हो बिल्लाही अल्लाह पर
وما اور جو انزلنا ہم نے اتارا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقانی فرقان والے دن یوم التقى الجمعانی یوم دن التقى جس دن ملاقات ہوئی ملے الجمعان دونوں بڑی جماعتیں واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے اذ جب تم سب تھے بالعدوۃ الدنیا بالعدوہ عدوہ کنارے کو کہتے ہیں الدنیا اور یہ دنیا جو ہے ادنا یا دنا جو لفظ ہے اس سے ہے یہ اور اس کا مطلب ہے قریبی یعنی قریب والا جب تم سب قریب کے کنارے پر تھے وَأَهُمْ اور وہ سب یعنی دشمن جو تھے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى اور وہ کنارے پر تھے القصوى جو دور کا کنارہ تھا والرکب اور قافلہ تھا رکب کہتے ہیں یعنی سوار ہونے کو تو یعنی جو سوار قافلہ تھا اسفلا وہ نیچے کی طرف تھا یعنی یہ نقشہ ایک حساب سے سمجھایا جا رہا ہے منکم تم میں سے ولو تواعدتم اور اگر تواعدتم اور یہاں پر واعد کا لفظ جو ہے وہ غور اگر کریں تو یہ وعدہ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہی اصل میں لفظ ہے اور اگر تواعدتم تم سب آپس میں وعدہ کرتے یعنی اگر آپس میں عہد و پیمان کرتے تم اور تمہارے دشمن لاختلفتم تو ضرور تم اختلاف کرتے فی المیعاد وقت کے مقرر کرنے میں مقررہ وقت کے معاملے میں یعنی کب یہ جنگ ہوگی تو اس کے معاملے میں تم نے یہ جنگ کرنی نہیں تھی اس میں اختلاف ہونا تھا ولیکن اور لیکن لیقضیا لیے یا تاکہ یقضیا وہ پورا کر دے وہ قضا کر دے یعنی فیصلہ کر دے اللہ امرن کام کو یعنی اللہ اس کام کو پورا کرنے والا تھا اس کا فیصلہ کرنے والا تھا کانا تھا مفعولا اور مفعول یہ فعل سے ہے یعنی کیے جانے والی چیز کو مفعول کہا جاتا ہے جیسے فاعل اور اسی طرح مفعول تو کیا جانے والا جو کام تھا اللہ رب العزت اس کو پورا کرنے والا تھا لیہلک تاکہ ہلاک ہو من ہلکا جو ہلاک ہو عن بینۃ واضح دلیل سے عن یعنی بارے میں بینہ کھلی واضح یعنی واضح دلیل کے بارے میں وہ ہلاک ہو یعنی دلیل دیکھنے کے بعد ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے ویحیا اور وہ زندہ رہے من حیا جو زندہ رہے عن بینہ عن بارے میں یا سے بینہ واضح دلیل سے یعنی زندہ بھی رہے تو دلیل کے اوپر اور اگر مرے بھی ہلاک بھی ہو تو دلیل کے سن لینے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ اور یہ لام تاکید ہے یعنی یقیناً سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے تو یہ ہم نے دو آیات ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اب اس کی تفصیل میں تفسیر کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 41 اس کا آغاز کیا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے جان لو کے لفظ سے بات کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو جاننا چاہیے جس کا علم ہونا چاہیے ہر ایسے شخص کو کہ جس کا تعلق اسلام سے جہاد سے اس کے ساتھ ہے تو لہٰذا ان کے لیے ایسے علم کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فعل امر کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر جس معاملے کو جاننے کا حکم دیا ہے وہ ہے غنیمتم یعنی تمہاری غنیمت کے معاملے میں یہ غنیمت کا لفظ اصل میں یہ کہاں سے آیا ہے تو اگر اس کے حوالے سے غور کریں تو یہاں پر غنم لفظ ہے اصل غنمن اور غنمن کہتے ہیں غنم عربی زبان میں جو لوگ یہاں پر سعودی عربیہ یا عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ خوب اس سے واقف ہیں کہ غنم بھیڑ بکریوں کو کہا جاتا ہے یعنی جو عرب میں اکثر جنگ کے بعد جو غالب فریق ہوا کرتا تھا جو جیتتا تھا وہ یہ ساری بھیڑ بکریاں ان کے قبضے میں آ جایا کرتی تھی تو اسی سے اصل میں اس مال کا نام غنیمت یا غنم اور غنم ہی سے غنیمت پڑ گیا کہ اس کے اندر کیا ہے بھیڑ بکریاں لے لی جاتی تھی اور آہستہ آہستہ پھر بعد میں وقت گزرتا گیا تو قبضے میں آنے والی ہر چیز کے اوپر اسی لفظ کا اطلاق ہوا اسی لفظ کو بولا جانے لگا کہ ہر وہ چیز جو جنگ میں مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے فتح کے بعد تو وہ غنیمت کہلائی اچھا یہاں پر ایک اور چیز وہ بھی سمجھ لیں کیونکہ یہاں پر جان لینے کی بات کی جا رہی ہے اعلموا کہا ہے اللہ رب العزت نے علم کا حکم دیا ہے تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو لڑائی کے یعنی جنگ کے میدان میں جو ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کو اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے ایک ہے غنیمت اور دوسرا ہے فے مال فے اور مال غنیمت یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں
تو یہ ہمیں فرق پتا ہونا چاہیے کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ تو اصل میں مال غنیمت ہر وہ مال ہے کہ جس میں انسان دشمن کے ساتھ لڑتا ہے اور جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے اور لڑائی کرنی پڑتی ہے، تو لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی ایسا مارکا ہو کہ جس کے اندر دشمن لڑنے سے پہلے ہی بھاگ جائے، یعنی لڑنا نہ پڑے، اور اس کے باوجود اس کے بغیر ہی انسان کو اللہ رب العزت مسلمانوں کو کوئی مال عطا کر دے اور وہ لوگ بھاگ جائیں اپنا مال اسباب چھوڑ کر، تو ایسی صورت میں بغیر جنگ کے جو لڑا ہوا مال ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو مختلف جو ہیں وہ صورتحال ہیں، اور اللہ رب العزت نے لیکن یہ بعض اوقات شریعت محمدیہ کے اندر غنیمت اور فے ایک دوسرے کے لیے بھی بول دیے جاتے ہیں، لیکن اصل میں ان دونوں کے اندر فرق ہے اور دونوں ایک مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سورۃ الاعراف کے خصوصاً آغاز سورۃ الانفال جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سورۃ الانفال کا نام ہی جیسے یہ ذکر ہم نے کیا شروع میں، اور اس سورت کے شروع کے اندر ہم نے یہ بات چیت کی تھی اور آیات کو ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا، اور اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے انفال کے بارے میں اس وقت حکم دیا کہ انفال اصل میں کس کی ملکیت ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے اندر ایک تنازع پیدا ہوا، ہر بندے نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی کہ جناب اس پر ہمارا حق ہے، اس پر فلاں کا حق ہے، اس پر فلاں کا حق ہے، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر واضح دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ یہ انفال جو ہے کس کا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ وہ متعین کریں کہ یہ کس کا حق ہوگا، اس کو عقل سے، لاجک سے یا آپ کے کہنے پر یہ حق نہیں بنے گا۔ اور وہاں پہ ہم نے یہ بات چیت کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتھارٹی اصل میں دین کے اندر کس کی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی۔ اور اب یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا اللہ نے طریقہ بتایا، یعنی وہاں پر تو ایک ہی دفعہ بات کر دی کہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے کہ اس کے اندر کس کس کو حق دیا جائے اور اس کی تقسیم کس طرح سے کی جائے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر آیت نمبر 41 میں اللہ نے اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرما دیا ہے کہ اب یہ مال جو ہے جب ہاتھ آ جائے مال غنیمت، تو اب کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اور اس جگہ پر اس کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا اس آیت میں کافی عرصے کے بعد، وہ یہ کہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا، تو آیت نمبر 40 کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی یہ ہم پچھلی آیت کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے ختم ہونے تک آپ نے لڑتے رہنا ہے، یہ میدان کارسار، میدان جنگ جو ہے جہاد وہ جاری رہے گا۔ تو کیونکہ یہاں پر جہاد اور جنگ اور قتال کی بات ہو رہی ہے، لڑائی کا حکم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عموماً مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے اب اس کے خرچ کی یہاں پر جگہ بیان کرنا یہ مناسب یہاں پر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یعنی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر اس لیے اس کو ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذکر کی گئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے بعد مِن شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں سے، یہ بڑا اہم ہے، من شیء کہہ کر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور چیز واضح کی ہے، وہ یہ کہ مال غنیمت کے اندر یہ نہیں کہ صرف بڑی بڑی چیزوں کا حساب رکھا جائے گا، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر شامل ہے۔ کوئی شخص اپنے پاس کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں رکھ سکتا ہے، چاہے ایک رومال ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کے مطابق سوئی، دھاگا، حتیٰ کہ اونٹ کی اون کی گچھی، یہ بھی جمع کروانی ہوگی، مال غنیمت کے اندر وہ شامل ہوگی۔ ہاں اکٹھا کر لیں لوگ، لیکن یہ جمع کروائیں گے، یہ نہیں کہ میں اس میں سے یہ رکھ لیتا ہوں، یہ تو بے وقت چیز ہے، یہ تو کوئی 1 ریال کی چیز ہوگی، یا یہ اس کی تو قیمت کوئی بہت ہی کم ہے، تو اون کی ایک گچھی تک کی اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو مال غنیمت میں رکھوائیں گے، اور اگر نہیں رکھواتا کوئی شخص تو یہ خیانت شمار ہوگی، جیسا کہ ہم پہلے سورہ آل عمران کے اندر غالباً یہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کا حق ہے کس کا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کا ذکر یہاں پر فرما دیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اس مال غنیمت جو حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان کا 5 حصوں میں سے ایک حصہ اس کے اوپر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے حق کی بات کی گئی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر جو اللہ کا حق بیان کیا ہے وہ یہ کہ سب مال اصل میں ہے ہی اللہ کا، تو لہٰذا اصل حق اسی کا بنتا ہے کہ وہ چاہے جیسے اس کو خرچ کروائے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ ایک برکت کے طور پر اور کیونکہ مال کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس لحاظ سے آگے چلے تو مال غنیمت کو جو تقسیم کرنا ہے
تو اللہ رب العزت نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو مال غنیمت کے جو 5 حصے ہیں وہ کیے جائیں گے، اور ان 5 حصوں کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ تو ان میں 4 حصے جو ہیں، یعنی ایک حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا جیسے یہاں پر اس کا ذکر ہے. تو 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے کہ جنہوں نے اصل میں جنگ میں شرکت کی ہے، اور ان کی تقسیم 4 حصوں کی کس طرح سے ہوگی؟ ان میں ایک حصہ اصل میں ان لوگوں کے پاس جائے گا کہ جن لوگوں نے یعنی پیادہ سفر کیا ہے، پیدل تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو پیدل سفر کرنے والے ان کو ایک حصہ ملے گا. اور جو 3 حصے ہیں، 4 میں سے 3 حصے وہ سواروں کو ملیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوار کو یہ مل رہے ہیں تو سواروں کو 3 کیوں مل رہے ہیں؟ تو اس میں سے بھی اصل میں سوار کو ایک حصہ سوار کا اپنا ہے، اور 2 اس کے گھوڑے کے ہیں یا جس بھی چیز کے اوپر وہ سوار تھا، 2 اس کے حصے ہیں. تو اللہ رب العزت نے غور کیجیے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے وہ جانور جو جنگ کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان کے بھی حصے رکھے ہیں، اور ان کے 2 حصے ہیں، 2 حصے گھوڑے کے، اور 5واں حصہ یعنی اس طرح ایک حصہ پیدل کا ہو گیا، 3 حصے اس کو مل گئے جس کے پاس سواری تھی، اور اس نے اس 3 میں سے ایک خود رکھا، اور 2 حصے جو ہیں وہ گھوڑے کے لیے رکھ دیے. اور 5واں جو حصہ ہے وہ خمس ہے، یعنی 5واں حصہ جس کو خمس کہا جاتا ہے، وہ یعنی ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا آگے یہاں پر اسی آیت میں ہی ذکر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَلِلرَّسُولِ، یعنی وہ رسول کے لیے ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو اصل میں خمس کے مصرف جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی 5 جگہوں پر جو خمس ہوگا. اب یعنی یہ یاد رکھیں کہ پہلے ہم نے جو بات کی ہے وہ اس پورے مال غنیمت کے 5 حصے کیے تھے، اور ان 5 حصوں میں سے 4 حصے تو دے دیے جن لوگوں نے جنگ کے اندر شرکت کی ہے، اور ایک حصہ اب جو خمس کہلاتا ہے، ایک حصہ اس کا بچا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو اب اس کی تقسیم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یعنی یہ کنفیوژن اپنی دور کر لیں. تو اصل میں خمس کے یعنی جو ایک حصہ بچا ہے، 5واں حصہ، اس کے آگے 5 مصرف ہمارے سامنے ہیں. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے لیے اس کو استعمال کرتے، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے. مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ لینا، یعنی بہت سے ایسے مجاہدین ہوا کرتے کہ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تھا، سواری نہیں ہوتی تھی، تو ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا، اسلحے کا انتظام کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے میں سے ایک مصرف اس کا یہ کرتے کہ اپنے یا اپنی بیویوں کے لیے استعمال کے بعد پھر اس کو یعنی مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے، اسلحے کے لیے، سواریوں کے لیے استعمال کیا کرتے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلفاء ہیں، آپ کے بعد آنے والے مسلمان جو حکمران ہیں، ان کے لیے بھی یہ معاملہ ایسے ہی ہے. اور آپ کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے خرچ کرنے میں آپ کا جانشین ہوگا کہ وہ بھی اسی طریقے سے مناسب جگہوں پر اس کو خرچ کر سکتا ہے. اور خمس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثلا کوئی ہتھیار یا کوئی گھوڑا یا لونڈی، وہ اگر اپنے لیے رکھنا ہوتی تو اس کا بھی اختیار اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو رکھ سکتے تھے. اور اس کو صفی کہا جاتا تھا، یعنی چن لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز چننا چاہیں کہ یہ تلوار جو ہے وہ مجھے دے دی جائے، یہ لونڈی یا یہ گھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے، اور یہ صفی کہلاتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ولی رسول کے بعد فرمایا ولی ذی القربہ، کہ اس میں قرابت داروں کا بھی، یعنی یہ جو 5واں حصہ نکلا تھا اس میں ایک حصہ قرابت داروں کے لیے بھی ہے. اور یہ قرابت دار اصل میں کون ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے، جد اعلیٰ عبد مناف تھے، اور ان کی اولاد میں 4 بیٹے تھے، اور جس میں ایک بنو ہاشم تھا جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح بنو مطلب تھا، اور بنو عبد الشمس اور بنو نوفل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو ہاشم میں سے تھے، وہ آپ جانتے ہیں. مگر آپ نے پہلے 2 قبیلے، یعنی کون کون سے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں کو خمس میں سے حصہ دیا ہے. اور وہ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا تو بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھ ہی رہے تھے، تو اس لیے وہ جو درینہ ساتھ ہے نا ان 2 بھائیوں کا، بنو مطلب کا اور بنو ہاشم کا، ان 2 قبیلوں کا، اس وجہ سے ان کو حصہ ملا کرتا. جبکہ آخری 2 قبیلے جو ہیں عبد الشمس اور بنو نوفل، وہ اس زمانے میں جو ہے وہ مخالفت کیا کرتے تھے، مخالفت میں سرگرم رہتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس حصے سے محروم رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے والیتاما والمساکین وابن السبیل، یہ 3 اور مصرف بیان کیے ہیں.
یعنی دو مصرف ہو گئے، ایک تو ولی رسولی اور دوسرا ولی ذی القربہ، تو یہ دو مصارف ہم نے ذکر کر دیے۔ تین مصرف جو آگے ہیں ان میں پہلا یتیموں کے لیے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، یعنی ہر ایسا شخص جس کے باپ فوت ہو گیا وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ یتیم صرف اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے نابالغ ہونے کے ٹائم اس کا والد یتیم، یعنی اس کا والد نہ رہے، تو وہ یتیم بچہ کہلائے گا۔ اور اسی طرح مسکین وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، یعنی اس کی آمدنی جو ہے وہ اتنی ہے کہ ضرورتیں اس کی زیادہ ہیں، اس میں لگژریز شامل نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ جناب میں نے آئی فون فلانا لینا ہے 10 لاکھ کا آتا ہے تو وہ تو ضرورت سے میری تنخواہ سے زیادہ ہے تو میں جناب میں بھی حصے دار بنتا ہوں، ایسا نہیں، یعنی بلکہ اس کی جو عام ضروریات زندگی ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، تو اس چیز کے لیے اس کی جو آمدن ہے وہ ضروریات کے لیے کم ہے، تو ایسا شخص مسکین کی کیٹیگری میں دائرے میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے بھی اسی غنیمت میں، یعنی غنیمت کا یہ جو 5واں حصہ ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، اس میں سے ان کا بھی راہگیر مسافروں کا حق ہے کہ جو آپ کے علاقے سے گزرتے ہیں تو ان کی بھی جو ہے خدمت کی جائے۔ تو اس خمس کا 5 حصوں میں تقسیم کا وہ طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو ہے کہ 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اب کتنا تقسیم کیا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ اور اکثر سلف رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کا خیال ہے کہ امام جو ہے یعنی وہ فیصلہ کرے گا، خلیفہ اسلام جو ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو دیکھے، مثلا جہاد کی تیاری کے لیے اسلحے کی خریداری وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہے اسے تقسیم یا خرچ کرے، اس میں یعنی لمٹ نہیں ہے کہ اتنے % ادھر خرچ کرنا ہے، اتنا ادھر خرچ کرنا ہے، وہ اس کو اپنے حساب سے خرچ کر سکتا ہے اور مصارف اس کے سامنے ہیں۔ اسی پر خلفائے اربعہ کا عمل بھی انہی کے اوپر ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان سب کا عمل بھی اسی کے اوپر ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور نسائی کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ موقف اس طرح سے۔ اور پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ 5 حصوں میں برابر تقسیم کرے، یعنی 5 حصوں میں برابر نہ تقسیم کرنے پر جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر زیادہ کرے، جہاں پر کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر سال یہ مختلف ہو سکتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑ گئی، کہیں سیلاب آ گیا ہے، کہیں پر جنگ کے اوپر جانا پڑ گیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس کو ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن کثیر نے اس کو سب سے زیادہ صحیح قول قرار دیا ہے کہ اس میں برابری ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی ایک تو یہ بات کی اللہ نے کہ یہ سارے جو معاملات اللہ نے سکھائے ہیں وَعْلَمُوا کہہ کر، تو یہ کس نے کرنے ہیں؟ ان کنتم آمنتم باللہ، کہ جو تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے یہ بات ہے کہ مومن اس بات کو سمجھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو اس انداز میں ہمیں اس علم کو سیکھنا اور اسی طرح اس کو استعمال کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے مال غنیمت کی تقسیم کو۔ اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے انزلنا کہا ہے کہ ہم نے اس پر جو ہم نے اتارا، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے اتارا۔ اب ہم نے کیا اتارا؟ علی عبدنا یوم الفرقان، یہاں پر خاص چیز کی ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو اللہ رب العزت صرف قرآن مجید اتارتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یوم الفرقان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور یوم الفرقان کیا ہے؟ واضح فرق کرنے کا دن، فیصلے کا دن، یعنی بدر کا دن، جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، حق کو فتح ہوئی اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، تو یہ ہے یوم الفرقان۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے سارے احکامات ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم نے نازل کیا یوم الفرقان والے دن۔ اب یوم الفرقان والے دن جو ہے وہ کیا نازل ہوا تھا؟ تو اس دن فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں، آیات اور معجزات بھی، آیات بھی نازل ہوئے ہیں اس دن، اور اسی طرح معجزات نازل ہوئے ہیں اس میں، اور نصرت الہی اس میں آئی ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اور یہ سارا جو بدر کے دن جو نزول ہوا ہے سب اس کے اندر شامل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انزلنا کا لفظ جو ہے ایک اجمالی لفظ جو ہے، یہاں پر ایک براڈر سا لفظ استعمال کیا جس میں سب شامل، اور دوسرا اللہ رب العزت نے علی عبدنا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے یہ سب نازل کیا کس پر؟ اپنے بندے پر، ہمارے بندے کے اوپر ہم نے یہ سب نازل کیا۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ کہنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے، یعنی بندہ ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، کہ جیسا کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ثابت کرنا ہے،
ان کو بندگی سے نکالا جاتا ہے، انسان اور بشر ہونے سے نکالا جاتا ہے، اور ان کو نوری مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی عبدنا کہہ کر یہاں پر بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا بندہ ہونا، اور اللہ نے جو اعزاز اللہ کے نبی کو یہ بخشا ہے، اس کو اللہ کے نبی کو یہ بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک مشہور دعا ہے، مسند احمد کی یہ دعا ہے، جس میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی عبدک، یعنی کتنے دیکھیے پیارے الفاظ ہیں، اس میں اللہ کے نبی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی خود بھی اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی بندگی کا۔ وابن عبدک، اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ وابن امتک، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں تیرے کنٹرول میں ہوں کہ جیسا تو چاہے مجھ سے کام لے لے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ایک صفت جو ہے ان کا بندہ ہونا، ان کی بندگی، اس کا بھی یہاں پر ذکر آیا۔ اور آخر میں اللہ فرمائے واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے کہ وہ کس انداز میں جو ہے وہ تقسیم کرے، کس انداز میں آپ کو سکھائے، کون سے احکامات شریعت نازل کرے، اور کیسے کیسے مسلمانوں کی مدد کرے۔ یہ تمام جو آیات کے اندر اور دیگر جو چیزیں سب اللہ کی قدرت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 42 ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جنگ بدر میں اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جنگ بدر کے اس میدان کے اندر حالات اور واقعات کیسے تھے، یہ جو لشکر تھے وہ ان کے لشکروں کی جگہ کیسی تھی، اور ان کی ایک مقصد بھی ہے اس کے پیچھے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں کہ جو میدان بدر ہے، جو لوگ جا کر دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور مجھے بھی یہ اس کا یعنی شرف حاصل ہوا کہ ہم نے بھی دیکھا جا کر وہ میدان بدر، کہ جہاں پر یہ زبردست یوم الفرقان والا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ میدان جو ہے بدر کا، یہ مدینہ سے جو ہے مغرب کی طرف ہے، اور اس میں یہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور ایک راستہ مدینے سے اس کی اوپر والی سائڈ سے ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو مدینے سے جس کی وجہ جہاں سے انٹر ہوا جا سکتا ہے۔ مدینے کی طرف سے جو لوگ آتے تھے تو اس میدان، اس یعنی بیضوی وادی کے اندر وہ داخل ہو سکتے، تو یہ ایک بیضا نما وادی ہے، بدر کی وادی، اور اس میں یعنی اس کا ایک حصہ جہاں پر مسلمان تھے وہ جو ہے، جس کے حوالے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بالعدوۃ الدنیا، کہ تم سب یعنی مسلمان جو تھے، مسلمانوں کی جماعت وہ کہاں پر تھی؟ عدوۃ الدنیا، یعنی اس بیضوی جو وادی ہے، پوری بدر کا جو میدان ہے، پورا وہ جو علاقہ ہے، اس کے آپ قریبی کنارے پر تھے۔ اور قریب کس کے قریب؟ تو یہ اصل میں مدینے کی نسبت سے ہے کہ مدینہ منورہ جہاں سے یہ لشکر نکلا ہے مسلمانوں کا، وہ یہاں سے یعنی مدینہ کے زیادہ قریب والے علاقے، یعنی جیسے ہی مدینہ کا جو راستہ ہے، مدینہ سے داخل ہونے کا جو راستہ بدر کے میدان میں ہے، وہیں پر مسلمانوں نے لشکر کشائی کی ہے، اور وہیں پر کنواں تھا جو بدر کا کنواں بھی معروف ہے۔ تو یہ عدوۃ الدنیا کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ تم لوگ کہاں پر تھے؟ عدوۃ الدنیا کے اندر۔ اور ایک اور چیز یہاں پر دیکھیے کہ دنیا، اسی کو ہم دنیا اور آخرت جیسے کہتے ہیں لفظ، تو دنیا کا مطلب بھی یہ دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں دنیا کا معنی کیا ہے؟ ادنا سے ہے، یہ ادنا کی مؤنث ہے، الدنیا یعنی قریب ترین چیز، اور کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں یہ ہمارے قریب ہے، اور آخرہ یعنی جو بعد میں آنے والی، آخر میں آنے والی چیز ہے، یعنی آخرت ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں جو بعد میں آئے گی، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ایک دنیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دنیا کا لفظ استعمال کیا، یعنی تم وادی بدر کے اس سرے پر تھے جو مدینہ کے قریب ترین ہے۔ تو یہاں پر جو جنگ کا محل وقوع اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ذکر کرنے سے مقصود اصل میں یہ ہے، مفسر لکھتے ہیں کہ جس ارادے سے تم نکلے تھے، مسلمان کس ارادے سے نکلے تھے؟ کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے جو نہایت قیمتی ہے، یعنی وہ قافلہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ یعنی قافلہ جو ہے شام سے تجارت کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، تو مسلمان اس لیے نکلے کہ ان کو پکڑ لیں گے، اس میں بڑا قیمتی سامان ہے، اور کیونکہ مسلمانوں کو نکال دیا گیا، ہجرت پر مسلمان مجبور ہوئے، ہمارے ہی مال دولت سے یہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے تجارت کر رہے ہیں، تو اپنا مال واپس لیتے ہیں، تو اس یعنی نہایت قیمتی وہ جو قافلہ ہے وہ مل جائے گا ہمیں، مسلمان اس لیے نکلے، اور جس کے محافظ صرف چند ہیں، 30 یا 40 شخص تھے، تو ان کے ساتھ لڑ کر آرام سے ان سے لینا بڑا آسان تھا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ یعنی یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کون کدھر ہے اس جنگ کے اندر، کہاں پہ مسلمان ہیں، یہ پورا نقشہ کھینچنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ پتہ چلے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے جو مسلمان چاہتے تھے، مسلمان تو کچھ اور سوچ کر گھر سے نکلے،
کہ ہم اس جو قافلہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہلہ بولیں گے اور اس کو ہم قابو میں کر لیں گے، لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قدیر ہے، جیسے پچھلی آیت میں ابھی ہم نے پڑھا، اللہ قادر ہے، اس کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی سچویشن کے اندر وہاں پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر اب لڑائی سے یہ بھاگ نہیں سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور دشمن کس طرف ہے؟ یعنی اسی بیضا جو ہے، بیضا نما وادی، سمجھے ایک انڈا ایک کھڑا ہے، اور اس میں اوپر والے کنارے پر جو مدینے کے قریب ہے وہاں پر یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، اور اس کے جو دور والا کنارہ ہے، نیچے والا کنارہ جو ہے قصوہ جس کو کہا گیا یہاں پر، تو اقصا، مسجد اقصا بھی جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اقصا یعنی دور والی مسجد۔ دیکھیں مسلمان مکے یا مدینے میں رہا کرتے تھے تو مسجد اقصا مسلمانوں کے اعتبار سے کیونکہ دور تھی تو اس کو بھی مسجد اقصا کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ دور والی ہے۔ اور یہاں پر القصوہ، یہ دیکھیے وہ بھی یہ وہی اسی لفظ سے اقصا کی مؤنث ہے، یعنی دور ترین، یعنی قریش اسی وادی بدر کے مدینہ سے دور والے کنارے پر تھے، جو دور والا کنارہ تھا وہاں پر تھے۔ تو اب کیا ہے کہ یہ درمیان میں یہ آگے، اور جو وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ تیسرا بتایا، اور جو قافلہ تھا وہ نیچے کی طرف تھا، یعنی درمیان میں اب یہ کون پڑتے ہیں؟ دشمن، یعنی دشمنوں کا قافلہ، اب یہ یعنی دشمنوں کا جو لشکر ہے اس قافلے اور مسلمانوں کے اب درمیان میں ہے، یعنی اب ان سے گزر کے جائے بغیر ان تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اب جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ جو ہے کہاں سے قافلے کو لے کے گئے تھے؟ یہ ساحلی کنارے سے لیتے جاتے جاتے وہ نیچے گزر چکے تھے، اس یعنی میدان بدر کو کراس کر کے نیچے والی سمت میں جا چکے تھے، یعنی جو مکہ کی طرف راستہ ہے اس تک پہنچ چکے تھے۔ اب درمیان میں یعنی اوپر یہ مسلمان ہیں مدینہ کے قریب ترین علاقے میں، اور یہ دشمن جو ہیں یہ کفار مکہ، ان کا لشکر وہ درمیان میں اقصا والی سائیڈ پر ہے، اس دائرے یعنی بیضوی کے اندر وہ نیچے والی دور والی سائیڈ پر ہے، اور جبکہ یہ جو قافلہ ہے یہ سب سے دور اور بالکل نیچے اگر نقشے میں اگر دیکھیں تو زیادہ دور والی سائیڈ اور کنارے کے اوپر، یعنی وہ ہے جو اسفل منکم، یعنی تم سے نیچے کی طرف، جہاں پر اشارہ کیا، یعنی پورا ایک نقشہ سمجھایا گیا یہاں پر الفاظ کے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر تو تم وعدے کرنے میں رہتے نا، یعنی کہ مسلمان اور قریشیوں کے اندر اگر یہ بات چیت چلتی کہ ہاں بھئی اب جنگ ہوگی اور کس دن جنگ ہوگی، فلاں مہینے میں وہاں پہ پہنچیں، آپس میں جنگ کرتے ہیں، یعنی اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا جس میں کوئی وعدہ ہوتا، جس میں آپس میں کوئی ڈیل ہوتی کہ جناب فلاں تاریخ کے بعد جنگ شروع ہوگی، جیسے ہوتا ہے نا بعض کا بائک جنگ رک جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ڈیٹس ہوتی ہیں، ڈیٹ فائنلائز کی جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اس کے وقت مقررہ کے لیے تم اس میں اختلاف کر بیٹھتے۔ اور وہ اختلاف کیا تھا؟ تو مفسر یہاں پر اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اور تم اور قریش کسی پیشگی ارادے کے بغیر ایک ہی وادی کے کناروں پر آجمع ہوئے تھے، جیسے ہم نے اوپر اس کے یعنی منظر نامے کو دیکھا ہے کہ ایک کنارے پر کون ہے؟ مسلمان ہے، اوپر والے کنارے پر، نیچے دور والے کنارے پر دشمن ہے، یعنی کفار مکہ ہیں، یہ سب وہاں پر اس وادی میں آ گئے ہیں، نہ انہیں تمہارا علم تھا نہ تمہیں ان کا، یعنی کیونکہ دور دور کنارے پر تھے، اور ان کا اور اللہ تعالیٰ علم تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا ٹکراؤ کروا کر حق واضح کر دے، جیسا کہ آگے اسی آیت میں آیا۔ اور اگر تم اور قریش وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کے لیے نکلتے تو یقیناً طے کردہ وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی، یعنی اس میں پہنچ ہی نہ پاتے، یا پھر یہ معنی کیا جا سکتا ہے یا تم اپنی تعداد اور تیاری کی کمی کی وجہ سے نہ پہنچتے، یعنی یہ بھی ایک پاسبلٹی تھی کہ مسلمان کیونکہ ہے ہی تھوڑے تھے، جب ان کو پتہ چل جاتا پہلے کہ جناب دشمن آ رہا ہے اور اس تاریخ کو پہنچے گا تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے پسو پیش کرتے، یا کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روب سے خائف ہو کر نہ پہنچتے، یعنی اگر انہیں بھی پہلے پتا ہوتا کہ جناب اللہ رب العزت نے، تو اسی سورۃ الانفال کے شروع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مہینے کی مسافت کا روب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، وہ مسلمانوں کے لشکر کا رکھا ہے، تو اسے خوفزدہ ہو کر شاید کافر ہی نہ پہنچتے، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا کہ یہ ہو کر رہے، اس لیے اللہ نے فرمایا آگے وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، مگر اللہ تعالیٰ کا تمہیں این ایک ہی وادی میں لا جمع کرنا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ پورا کر دے، یعنی مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو جائے، یہ ایک ہی دفعہ کام تمام ہو جانا تھا۔ اور یہ اللہ رب العزت کیونکہ مستقبل کے حالات جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم تھا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، بڑی زبردست بات یہاں پر کی ہے،
یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں بغیر بین چیز کے، بغیر واضح دلیل دیکھے کہیں مر ہی نہ جائیں، یعنی ان کافروں کو مرنے سے پہلے پہلے، ہلاک ہونے سے پہلے پہلے، جہنم واصل ہونے سے پہلے پہلے حجت تمام کرنا ضروری ہے۔ اور اس حجت کے تمام ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، بہت سے کافروں کے لیے یہ واضح بھی ہو گئی، جو بچ گئے ان کے لیے بھی واضح ہوگی کہ دیکھیے مسلمانوں کی جو ہے فتح یہاں پر یقینی ہے، یعنی مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار پر حجت پوری ہو جائے گی۔ جب مسلمان ایک دفعہ فتح حاصل کر لیں گے کہ اتنی چھوٹی سی تعداد کے مسلمان 1000 کے لشکر کے اوپر قابو پا گئے، تو ضرور اللہ رب العزت جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ یہ ورنہ انسانی طاقت اور انسانی تاریخ تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتی۔ تو لہٰذا یعنی یہ اس کے اندر ایک حجت کا پورا ہونا تھا اور اسلام کی حقانیت کا واضح کیا جانا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی کافر رہے تو دلیل دیکھ کر کافر رہے گا، یعنی اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، دلیل دیکھ چکا ہے کوئی، اور ہلاکت میں پڑے۔ اور جو کوئی مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل کرے۔ وَيَحْيَا، وہ زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، ام بینہ، یعنی زندہ رہنا ہے تو جناب انسان واضح دلیل دیکھ کر حق کو تسلیم کر کے زندہ رہے۔ لہذا ہماری بھی زندگیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے جب دلائل دیکھ لیے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیا ہے، تو ہماری زندگیاں بھی زندہ انسانوں کی طرح کی ہوں، مردہ لوگوں کی طرح نہ ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک جو اللہ ہے وہ کیا ہے؟ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ یقیناً خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کے دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے سب کو جانتا ہے، سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اللہ کو تو سب پہلے معلوم ہے کہ کیا کچھ کیسے ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آیت نمبر 43 اور 44 یہ دو آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ یُریکَہُم، اِذْ یعنی جب، یُریکا، یرا کہتے ہیں ارا دیکھنے کو، اِذْ یُریکا جب دکھا رہا تھا آپ کو، ہم انہیں یعنی کافروں کے لشکر کو، اللہ فی منامی کا آپ کے خواب میں، آپ کی نیند میں، منام نوم سے، نوم نیند کو کہتے ہیں، قلیلاً تھوڑے، یعنی جب اللہ رب العزت خواب کے اندر آپ کو یہ دکھا رہا تھا کہ وہ کافر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ دکھاتا ان کو، کثیراً یعنی اگر وہ دکھاتا، ارا دکھانا، کا آپ کو دکھاتا، ہم انہیں یعنی ان کی اگر تعداد کو اللہ دکھاتا آپ کے لیے، کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو لام یہ لام تاکید ہے، تو ضرور فشل ہمت ہار جاتے، تم سب، یہ بزدلی ہمت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو ضرور تم لوگ جو ہے، یہاں پر جمع کا سکھا تم، یعنی تم سب کیا ہے؟ ہمت ہار جاتے اگر زیادہ ان کو دیکھ لیتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اور تم ضرور آپس میں تنازع کر بیٹھتے، جھگڑ پڑتے، فی الامر اس معاملے میں، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے کیا ہے؟ معاملہ اپنے کنٹرول میں لیا ہے، ولیکن لیکن اللہ نے سلم سلامت رکھا، انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، بذات سینوں والیوں کو، یعنی والیوں کو، الصدور سینوں، صدر کی جمع ہے، اور ذات والے کو کہتے ہیں۔ اللہ سینوں کی باتوں کو، یعنی سینوں میں جو کچھ ہے اس کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، وَإِذْ اور جب، يُرِيكُمُو وہ دکھلا رہا تھا تم سب کو، ہم ان کافروں کو، إِذْ الْتَقَيْتُمْ، اب یہ دوسری اگلی آیت ہے، اس کے اندر اب یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ دوبارہ اب یہ ہوش کا واقعہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو، إِذْ الْتَقَيْتُمْ جب تم باہم ملے، یعنی میدان کارزار میں، فی أَعْيُنِكُمْ تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیں، فی أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں میں، یعنی کافروں کی آنکھوں میں مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے، لِيَقْضِيَ تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن کام کو، کان مفعولا جو وہ کیا جانے والا تھا، یعنی جو کام ہو جانے والا تھا، کیا جانے والا تھا، اللہ چاہتا تھا وہ کام ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور تمام معاملات۔
تو اس میں اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر کے اندر یہ جنگ ہونے سے پہلے ایک خواب دکھایا ہے، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا اس کی خبر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دی، اور اس کا فائدہ اللہ رب العزت حکمت ظاہر ہر کام حکمت سے کرتا ہے، اور جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی کہ جناب تھوڑے ہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ چلتے ہیں اور ان کو کر لیں گے ان کے ساتھ مقابلہ. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب کے بارے میں ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ وحی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. یہ خواب ہمارے عام انسانوں کے خواب نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ وحی ہے. پھر آپ کو وہ کم کیوں کر نظر آئے، یعنی وہ کم نظر آئے ہیں خواب کے اندر؟ تو وحی میں تو جو ہوتی ہے وہ بات بالکل سچی اور صحیح ہوتی ہے. تو جواب اس کا یہ ہے، یعنی یہ جواب اس کے حوالے سے مفسرین جو لکھتے ہیں وہ جواب یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اس لحاظ سے یہ سچا تھا کہ بعد میں ان کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل تھے، یعنی اس دونوں ہی اینگل میں دیکھیں. ایک تو یہ کہ ان کافروں میں سے بہت سے لوگ کم ہو گئے، یعنی بہت سے انہی میں سے لوگ جو ہے بعد میں مسلمان، اللہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی جو ہے توفیق دی ہے. تو اس انداز میں وہ کم اللہ ان کو دکھا رہا تھا کہ کافر تھوڑے ہی ہیں، اس میں اصل کافر جو ہے نا جو آپ کے ہاتھوں مرنے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے بھی تھے، اور اس حساب سے یعنی آپ 1000 فرشتہ اس کے ساتھ لگا لیں، اور اللہ نے تو اور بھی فرشتوں کا وعدہ کیا، تو ظاہر مسلمانوں کی تعداد پھر کافروں سے زیادہ بن جاتی ہے. تو اس لیے یعنی اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا ہے، چاہے وہ خواب ہی کے اندر ہے. اس لیے ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد کم ہی تھی، یا مانوی طور پر یعنی کم ہی تھی، یعنی اخلاقی اور روحانی طور پر ان میں قوت اور طاقت نہیں تھی. تو یہ بھی ایک مطلب کیا گیا ہے کہ مسلمان زیادہ تھے، یعنی کیا مطلب ہیں چاہے تھوڑے، لیکن روحانی طاقت کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، تعلق باللہ کے اعتبار سے یہ زیادہ ہیں. اور یعنی مسلمانوں کی کم تعداد بھی جو ہے کافر کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوتی ہے، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ 10 کے برابر ہے یا 100 کے برابر ہے. تو یعنی اس انداز میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو ایک قوت اور طاقت دی ہے، اور جبکہ کافر جو ہے اس کے مقابلے میں وہ اخلاقی طور پر بھی روحانی طور پر بھی پسماندہ ہوتے ہیں. تو بظاہر وہ بہت تھے، لیکن میدان کارزار میں ثبات اور استقلال میں وہ لوگ کمزور تھے، اس لیے گویا وہ تعداد میں بھی اصل میں کم ہی تھے. تو اس طرح یعنی اس کے مختلف جو ہیں معنی وہ مفسرین نے کیے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، یعنی اللہ رب العزت وہی بات کہ اگر اللہ رب العزت ان کو زیادہ دکھاتا، اگر تمہیں وہ زیادہ نظر آتے تو تم ضرور ہمت ہار جاتے. یہ کیوں ہے بات؟ اس لیے کیونکہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، انسان کی ایک نفسیات ہوتی ہے. طبعی طور پر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے خوف زدہ تو ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی ہے، اور لاٹھی پھینکنے کے اوپر جب وہ لاٹھی سام بنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ یعنی خوف کے مارے وہ جو ہے ایک دم بھاگے ہیں پلٹ کر، انہوں نے منہ دوسری طرف کیا اور بھاگے وہاں سے. اللہ رب العزت نے پھر ان کو فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی معاملے والی بھاگنے والی یا خوف والی بات نہیں ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ یہ خوف طبعی خوف ہے کہ انسان ظاہر موذی ایک چیز سے وہ خوف کھاتا ہے. آپ کے سامنے شیر کھڑا ہوگا تو ظاہر اس کا خوف تو ہوگا. تو اسی انداز میں یعنی یہ خوف جو ہے یہ ایک طبعی بات تھی کہ ان کے دل میں پیدا ہو جاتا. اگر اللہ ان کو زیادہ دکھا دیتا، یہ مسلمان اگر پہلے ہی سمجھتے کہ نہیں آگے تو لشکر بہت بڑا آنے والا ہے، تو گھر سے ہی شاید یعنی وہ خوف زدہ رہتے اور نکلتے نہ. تو تعداد اور استعداد میں ایک بڑا لشکر کا خوف اور پھر اس وجہ سے بزدلی یا ہمت ہار جانا ایک طبعی چیز تھی جو پیدا ہو سکتی تھی. اور ایسی صورتحال میں تنازع پیدا ہو سکتا تھا جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم تنازع پیدا کر سکتے ہو سکتا ہے تمہارے اندر کہ کوئی کہتا کہ ہمیں جانا چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں جی کوئی چھوڑیں اس کو. تو یعنی تو یہ معاملہ یہ سب جو ہیں وہ ہیومن نیچر کے مطابق اللہ نے یعنی انسانی ایک نیچر کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ رکھا ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ تو یہ ہے، انسان ہے سب ظاہر، کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے. تو لہٰذا انسانوں کے اندر یہ سارے جو ہے نفسیاتی معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا اور آگے لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، یہ بڑی ہمت افزا اللہ نے بات پھر اس کے بعد کی ہے
کہ کیوں؟ کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اس کے بعد والی بات کو اگر ساتھ ملا لیں تو بات اور سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں جو صحابہ کرام لڑنے آئے ہیں، اللہ نے ان کے سینوں میں جھانک لیا تھا۔ اللہ تو ان کے سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نیک نیت ہیں اور خیر کو چاہنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر من مٹنے والے ہیں، ان کے سینے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ ان کے سینوں کی باتوں کو کیونکہ جانتا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے پھر ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے نہ ہمت ہار جانے کا موقع دیا اور نہ آپس میں تنازع پیدا ہونے کا موقع اللہ نے دیا، بلکہ مسلمانوں کے دلوں اور لشکر کو اس خواب کے ذریعے سے سلامت رکھا ہے۔ اس خواب کے ذریعے سے ان کی ہمت افزائی بھی رہے گی، ان کے دل بھی مضبوط رہیں گے، اور لشکر جو ہے وہ بڑے ایک لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گا، کیونکہ جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں اب تو انشاءاللہ لڑنا ہی ہے۔ مسلمان ایسے نہیں تھے کہ بھاگنے والے تھے، تو اس لیے جب سامنے دیکھ لیا ہے لشکر تو اب تو لڑیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو۔ اب یہ جو دوبارہ دکھلانا ہے یہ میدان جنگ کا دکھلانا ہے۔ پہلا دکھلانا کیا تھا؟ وہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دکھایا تاکہ مسلمان اس میدان میں پہنچنے سے پہلے، اترنے سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ جو ہے خوف زدہ نہ ہو، ان کی ہمت افزائی ہو۔ اب یہاں پر میدان کے اندر اللہ رب العزت نے آنکھوں کے ساتھ بھی یہ ایک معجزہ کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اللہ نے جو جو اتارا انزلنا، تو اس انزال کے اندر سے یہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کے اندر جو ہے ان کے سامنے جو دشمن تھا اس کو تھوڑا دکھایا ہے۔ مسلمانوں کو تھوڑے وہ نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ بعض نے دوسرے سے پوچھا، یعنی صحابہ کرام کے آپس میں جو ڈائلاگز ہیں اس میں ملتا ہے کہ تمہارے خیال میں یہ کتنے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ 70 کے قریب ہوں گے۔ یعنی غور کیجئے 1000 کا لشکر، لیکن اللہ رب العزت ان کو کیسے دکھلا رہا ہے؟ 70۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بھی تائید ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے اور جو خواب میں دکھایا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی ہمت اس سے بڑھ جائے۔ تو یہ سارے اس کے پیچھے مقاصد ہیں وہ اللہ نے جو بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو اللہ نے کم دکھایا۔ اب ایک تو یہ بات تھی نا پہلے کہ مسلمانوں کی ہمت افزائی کرنا، کہ کفار تھوڑے نظر ہیں۔ اب کفار کو مسلمان کیوں تھوڑے نظر آ رہے ہیں؟ پہلے ہی حالانکہ تھوڑے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اور بھی تھوڑا دکھلایا ہے، جتنے مسلمان تھوڑے تھے اس سے بھی زیادہ۔ اور وہ یہ تاکہ جو کفار ہے نا وہ اور ان کی ہمت بڑھ جائے اور وہ سمجھے کہ جناب اب تو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں، یعنی ریلیکس ہو جائیں اور اس کے بارے میں یعنی وہ ٹینشن ہی نہ لیں۔ اور جب انسان ریلیکس ہو کے کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر وہ پھر کوتاہی کرتا ہے۔ تو یہ ان کی سائیکالوجی کے ساتھ اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی سائیکالوجی کو استعمال کیا ہے اور ان کو کم دکھلایا ہے، مسلمانوں کو بہت ہی کم، کہ یار ان کو تو ہم ویسے ہی ختم کر دیں گے، تاکہ وہ لڑائی سے گریز نہ کریں، بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہوئے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں۔ اور یہ شروع کی بات ہے، مگر جب جنگ شروع ہو گئی، یعنی یہ تو جنگ سے پہلے کیا معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح دکھلایا دونوں ہی قوموں کو، دونوں ہی فوجوں کو، کہ ایک دوسرے کو کم نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، یعنی ڈبل۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یعنی جو دوسری جماعت تھی، یعنی کافر جماعت، جو ان مسلمانوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی ان کو اپنے سے بھی دگنا نظر آ رہے تھے۔ کافر کتنے تھے؟ 1000، ان کو 2000 نظر آ رہے تھے۔ یعنی اب جب جنگ کے اندر آ گئے ہیں، اب لڑائی شروع ہو گئی، تو اب مسلمان زیادہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے، یعنی اب وہ لڑ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ جب انسان کا حوصلہ شکستہ ہو جائے تو انسان لڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی، پھر شروع ہونے پر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ جلدی شکست کھا کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، اور مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ بدستور بڑھتے گئے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو اب فرشتے بھی اتر آئے ہیں، اور جیسے ہم نے پیچھے اس کی باتیں اس کے متعلق تفاصیل ذکر کی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تو اسلام کی فتح، یعنی یہاں پر مقصد بیان کیا، کیوں یہ اللہ رب العزت نے سارا کیا، تاکہ وہ کچھ ہو جائے، وہ اللہ رب العزت اس معاملے کو پورا کر دے، آج وہ چیپٹر کلوز ہو جائے، کہ جس کام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا جانے والا جو کام ہے وہ آج وہ ہو رہے، یعنی ہو کر رہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ اسلام کی فتح تھی اور کفر کی شکست تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر معجزانہ دلائل جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ یہ سب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا معاملہ اس میدان میں سجا دیا، اور اللہ فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جب اصل اختیار یہاں پر یہ بات ہے، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے
کہ جب مسلمان اپنی کیلکولیشن کرنا شروع ہو جائے نا، اور جو آج غور کرے اس معاملے کو، آج مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کفار کے معاملے میں ایک غلط فہمی اور الٹ معاملے کا یعنی کو دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو بہت تھوڑے بھی ہیں، یعنی جو اصل عقیدے والے مسلمان ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں. اور دوسرا وہ دیکھتے ہیں جناب ہمارے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے، ہمارے پاس جناب علی کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں ان کے. اور جناب کافر الٹا کام کرتا ہے، وہی کام کہ جناب ہمارے اوپر خوف ڈال کے رکھتا ہے. ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس جناب وہ جو بین البراعظمی میزائل ہیں، ہمارے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، ہمارے پاس جناب ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، اور ہمارے پاس پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، لیزر ٹیکنالوجی ہے. یعنی الٹا کام، وہی کام یعنی مسلمانوں کو جبکہ کیا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو یعنی اپنی ہمت کے اوپر اور اللہ رب العزت کی مدد کے اوپر، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان جب ہمت کریں. اور آپ اس کے سامنے، ہمارے سامنے آج آنکھوں کے سامنے ہم مظاہرہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، کہ اس کے اندر دیکھیے کتنے لوگ ہیں، تعداد میں انتہا درجے کے کم ہیں، اور ٹیکنالوجی میں بھی کوئی ٹیکنالوجی ان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے، سپر پاورز ہیں، اور ان کے سپر پاوروں کے یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ اسرائیل والے، اور یہ سارے مل کر ان کا آئرن ڈوم کدھر ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے. وہ یعنی وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کا اپنا کوئی پلان ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور اس وجہ سے یعنی آخری جو آیت کا یہ حصہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ انسانوں کو چاہیے کہ جب سارا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو اپنا مقصود بنائیں، کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے ہم سے وہ مقصد اصل میں حاصل ہو. یعنی ہم یہ کفار سے ویسے خوفزدہ نہ رہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اصل اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں. ان کافروں کے اوپر بھی اختیار اللہ کا. اللہ چاہے تو ان کو ایسے ٹریپ میں پھنسا دے، اور ایسے ٹریپ کے اندر وہ ان سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دے تاکہ سب کا ایک ہی دفعہ خاتمہ ہو جائے. تو یہ اللہ رب العزت کی اسکیم ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے. اللہ رب العزت ان مجاہدین کی مدد کرے. اور اسی پر اپنے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا اب کوئز ٹائم ہے. تو کوئز میں سب سے پہلا سوال ہمارا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہے. دوسرا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو غنیمت کے 5 حصے جو ہیں وہ ہم نے اس کے بتائے تھے کہ غنیمت کے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو وہ کن کن میں اصل میں تقسیم ہوں گے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اسی آیت میں اللہ نے خمس میں کن کن کا حصہ ہے. یعنی ایک تو تھا نا کہ غنیمت کے ٹوٹل مال کے 5 حصے، وہ پہلا سوال. دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو اب 5واں حصہ ہے جو خمس ہے اس میں اب آگے کن کن کا حصہ ہے. اور اس کے بعد چوتھا سوال ہے وما انزلنا علی عبدنا، یہ جو آیت ہے یہاں پر انزلنا سے کیا مراد، کیا نازل کیا جانا مراد ہے. اس طرح یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے، اور اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہاں دنیا سے کیا مراد ہے. اور وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو یہ جو آیت تھی کہ اگر تم آپس میں عہد و پیمان کر لیتے تو تم ضرور میعاد یعنی جو مقررہ وقت تھا اس کا اختلاف کرتے اس کے اوپر. تو آیت کے اس حصے کا کیا اصل میں مفہوم ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، تو ایک دوسرے کو کم دکھائے جانے کی کیا حکمت تھی کہ کیوں اللہ نے یہ کم دکھایا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو اس آیت کے حصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے.